अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NTV। मैं हूं आपका मेज़बान फैसल मजीद। आज हमारे साथ वीकली एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले मैं तारफ़ करवाता चलूँ, नईम शौकत चिश्ती नसीरवी साहब। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं? वरहमतुल्लाह। खैरियत से जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र माशाअल्लाह। नईम भाई, आप नाज़रीन को अपना मुख्तसर तारुफ़ पेश कर दें। है। जी, मेरा नाम नईम शौकत चिश्ती नसीरवी और मेरा ताल्लुक़ गांव बुईगाड़ से है। और जिस गांव से मेरा ताल्लुक़ है वही तारुफ़ है, क्योंकि बुई का गांव किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं, जहां पे बड़े बड़े अहले इल्म व फ़न जो है गुज़रे हैं। तो यही मेरी निस्बत है, निस्बत गोल्डा शरीफ से है और ताल्लुक़ बुई से है। यही मेरा माशाअल्लाह तारुफ़ है, यही मेरी निस्बत है। माशाअल्लाह। अच्छा, हमारे नाज़रीन दूसरे जो मेहमान हैं अब्दुर्रहमान जामी गोल्डी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब साहब, वालेकुम सलाम कैसे हैं? वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप शुक्र। नाज़रीन को अपना मुख्तसर तारुफ़ पेश कर दें। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, हवेली लखा ज़िला उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ और जामिया गौसिया मेहरिया दरबार आरिया गोल्डा शरीफ में ज़ेर तालीम और दौरा हदीस शरीफ की क्लासेस में आजकल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह। ये नाज़रीन हमारे दो आज बड़े खूबसूरत मेहमान हैं। उन्होंने अपना तारुफ़ पेश किया, आपने सुना। अल्लाह करीम इनके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। इनसे हम आमीन। कुछ सवालात करेंगे, कुछ बातें करेंगे, जिनसे आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, कुछ जानने का मौका मिलेगा। चैनल पे जो भी हमारे मेहमान आते हैं, तो यकीनन आज के भी जो मेहमान हैं वो काफ़ी दस्तरस रखते हैं इल्म के हवाले से। दीगर मामलात में देखा जाए तो हर इंसान जब ज़िंदगी की मुख्तलिफ मराइल से गुजरता है तो उसे तजुर्बा हासिल होता है, और यकीनन ये दो शख्सियात भी आगे चल के मज़ीद हम सवालात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नईम भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने जैसा पहले तारुफ में बताया, माशाल्लाह आप हुईगाड़ से बिलोंग करते हैं, और वो इलाका तो इल्म दानिश का इलाका है माशाल्लाह। मतलब जैयद उलमाए कराम वहाँ से बिलोंग करते थे, हैं, और आने वाले वक्तों में भी यकीनन जो इलाका अपनी जिस खासियत की वजह से मशहूर होता है, उसमें वो काम चलते ही रहता है। उसमें कमी ज़रूर आ जाती है लेकिन वो सिलसिला चलता रहता है। तो गोल्डा शरीफ के हवाले से आपने ज़िक्र किया कि आपका ताल्लुक़ आस्ताना आलिया गौसिया मेहरिया गोल्डा शरीफ से है, आपकी निस्बत गोल्डा शरीफ से है। तो गोल्डा शरीफ अगर आपसे सवाल किया जाए कि सबसे पहले आप कब आए थे, तो कुछ याद है आपको? ये फैसल भाई, गोल्डा शरीफ से हमारा ताल्लुक़ है। वो ताल्लुक़ ये तो मैं नहीं बता सकता कि मैं उम्र के किस हिस्से में गोल्डा शरीफ आया, क्योंकि ये हमारा एक नस्ली यहाँ से गोल्डा शरीफ से निस्बत है। माशाअल्लाह। जहाँ तक मेरे जो नाना थे वो मेरे दादा के सगे भाई भी थे, उनके साथ मेरी बहुत नशिस्त व बर्खास्त रही। उनके उम्र तकरीबन 100 साल से तकरीबन 130 साल के दरमियान उम्र उन्होंने पाई। उनसे जो मेरा बात होती थी तो वो बताया करते थे कि हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते थे कि जिस वक्त आस्ताना आलिया गौसिया मेरिया गोल्डा शरीफ के पीर यहाँ पे तशरीफ़ लाए गोल्डा शरीफ के इलाके में, तो वहाँ से ही उस दौर से हमारी यहाँ से एक मुरीदी का सिलसिला चल रहा है। माशाअल्लाह, बहुत पुराना सिलसिला है मतलब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है जी, बहुत बड़ी शहादत है। ये एक बुज़ुर्गों से सुना है कि वो बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जिस वक्त यहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए तो यहाँ इस इलाके में छप्पर वाले पीर मशहूर हुआ करते थे गोल्डा शरीफ में। तो अच्छा। ये उस दौर से बुई का और यहाँ के इलाके के लोगों का, बुई के लोगों का और यहाँ पीर साहिबान का जो पीरी मुरीदी का सिलसिला है यहाँ से चल रहा है। माशाल्लाह, ये तो आपने बताया आपके ख़ानदान, आपके जद्द आला के हवाले से कि वो कब से यहाँ से वाबस्ता हैं, गोल्डा शरीफ से निस्बत उनकी कितनी पुरानी है। आप पहली दफ़ा कब आए थे, आपको कुछ नहीं याद? नहीं, बचपन में अपनी याद, जो बचपन की उम्र होती है कुछ यादें रह जाती उससे, हैं, कुछ चली जाती हैं। तो जो गोल्डा शरीफ में मुझे बात याद जो पड़ती है, बहुत छोटा था जिस वक्त मैं यहाँ पे आया करता था माशाल्लाह। अपने वालिद साहब के साथ और अपने दादा के साथ यहाँ पे। अच्छा, नहीं भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि गोल्डा शरीफ आपने बताया कि मैं बचपन से आया करता था, तो आपने बाबूजी अलैहिर्रहमा को देखा? नहीं।
میں نے حضور نصیر ملت کا دور ہی پایا. لالا جی صاحب کا جو وصال ہوا، بڑے لالا جی صاحب کا، یہ غالباً تو 1997 میں ہے. 1997 میں، یہ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کیونکہ اس وقت فوتگی پہ میں آیا تو یہاں پہ جو ایک لوگوں کا رونا اور وہ جو چیزیں تھیں وہ اب مجھے تھوڑی تھوڑی یاد ہیں، اور کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ. عبدالرحمن جامی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح میں نے ان سے سوال کیا، کچھ اس سے ملتا جلتا ہی سوال ہے کہ آپ کا یہ جو تعلق ہے آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڈا شریف میں، آپ شاید پہلے بھی ایک دفعہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے. جی. تو اس حوالے سے میرا آپ سے بھی سوال ہے کہ آپ پہلی دفعہ کب آئے، کون سے پیر صاحب سے پہلی دفعہ ملے، اور کیسا رہا آپ کا وہ دن جس دن آپ گولڈا شریف آئے تھے؟ پہلی دفعہ ہم 2016 میں یہاں حاضر ہوئے تھے، ماشاءاللہ. اور اس وقت یہی تعلیمی سلسلے میں یہاں پہ حاضری دی تھی. یہاں پہ ہمیں اطلاع ملی کہ مدرسہ نہیں ہے، تو ہم نے کہا نہیں، ہم ایسے نہیں، ہم خود جا کے دیکھیں گے. ہم حویلی لکھا سے یہاں آئے. میرے والد صاحب اور بڑے بھائی جو ہیں وہ پہلے یہاں پہ بیعت تھے چونکہ، تو ہم آئے یہاں پہ، پتہ کیا، پھر مدرسے میں ایڈمیشن ہوا. اور فرسٹ ملاقات میری حضور پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی مدظ اللہ العالی آپ سے ماشاءاللہ. ہوئی اور تھی. آپ کی بیعت کس سے ہے؟ بیعت بھی حضور پیر سید غلام نظام الدین جامی مدظ اللہ العالی کی دستِ شفقت میں. نہیں بھائی، آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کی بیعت کس سے؟ میری بیعت حضور نصیر ملت سے ہے. اللہ. یہ کس سال میں آپ بیعت ہوئی تھی؟ یہ فیصل بھائی جس وقت حضور نصیر ملت کا وصال ہوا اس سے پہلے 1 سال پہلے تقریباً، 2008. 2008 میں. تو اور کیا وہ ملاقات آپ کی پہلی اور آخری تھی یا؟ وہ آخری ملاقات تھی. اچھا، وہ آخری آخری مطلب اس ملاقات سے تھی. پہلے پہلی نہیں تھی، پہلے کافی دفعہ ملاقات ہوئی ماشاء لیکن بیعت اس وقت ہوئی. اللہ. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت تھی. اچھا نعیم بھائی، جہاں تک پیر جی کی علمی خدمات، کیونکہ اب پیر جی کا نام چل رہا ہے تو میرے خیال میں میرا تو وہ جو ایک فوکس ہے وہ اب نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے. دیکھیں، جب سمندر پہ نظر جاتی ہے تو پھر سمندر پہ ٹھہر جاتی ہے، پھر دریاؤں کا جو وہ تخیل ہے، خیالات ہیں، وہ ذہن سے ختم ہو جاتے ہیں. تو اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ پیر جی علیہ الرحمہ نے کئی ایک اصناف سخن میں کام کیا. ربائی سے لے کر نثر تک کوئی ایسا فن نہیں ہے جس پہ آپ نے طب آزمائی نہ کی ہو، اور مکمل دسترس کے ساتھ. ایک ہوتا ہے نا کہ کسی بات کو چھیڑ دینا، اور چھیڑنے کے بعد بس 2 4 یا 6 صفحات اس پہ ایز اے شاعر یا ایز اے مصنف لکھ دینا، یا ایز اے قاری، ایز اے خطیب بول دینا. وہ کام آپ نے نہیں کیا. آپ نے جس کام کو پکڑا اس کی تہ تک گئے، اور تہ تک جانے کے بعد اس کو اس خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا کہ دیکھنے والوں کی زباں پہ یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ یار، اگر شاعری کی بات آئی تو لوگوں نے کہا جی کون کہتا ہے کہ چلے گئے عبد القادر بیدل صاحب یا جامی صاحب یا رومی صاحب یا شیخ سعدی صاحب، یہ تو سارا انہی کا رنگ ہے. تو یہ کمال کی شخصیت تھی قبلہ پیر جی علیہ الرحمہ کی. تو کس حوالے سے آپ نے پیر جی سے زیادہ انسپائریشن حاصل کی، کیوں متاثر ہوئے، کیا وجہ تھی؟ اصل بھائی اس طرح ہے کہ حضور نصیر ملت کی شخصیت جو ہے وہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھی. علوم و فنون کے حوالے سے اگر آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں مروجہ علوم جتنے بھی درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں حضور نصیر ملت کو ان پر مکمل طور پہ دسترس حاصل تھی. اور اس کے علاوہ شاعری کی دنیا کو آپ دیکھ لیں تو اصناف سخن میں میرے خیال میں کوئی صنف نہیں کہ جس پہ آپ نے جو ہے اب شاعری نہ کی ہو. حالانکہ ربائی ایک مشکل ترین صنف سخن ہے، تو اس میں بھی حضور نصیر ملت نے جو شاعری کی ہے وہ اپنے درجے کی کمال کی شاعری ہے. مطلب وہ عمر تو خیام کے ہاں، لیول عمر کی ہے. خیام کے لیول کی شاعری ہے. تو یعنی اساتذہ کے لیول کے آپ انسان تھے.
اور اس کے علاوہ جو مجھے حضور نصیر ملت کی جو چیز جس نے متاثر کیا وہ آپ کے خطبات تھے، اللہ اور آپ کے خطبات میں جو سب سے زیادہ چیز متاثر کن ہے وہ آپ کے خطاب کے اندر عشق رسول کی جو ایک تڑپ پائی جاتی ہے وہ انتہائی متاثر کرنے والی ہے۔ اور دوسری جو آپ کی شخصیت میں جو متاثر کرنے والی بات جس نے مجھے متاثر کیا کہ آپ پریکٹیکلی ایک مکمل صوفی تھے۔ ویسے آج کل اس زمانے کے اندر جتنے وہ درگاہوں کا جو نظام چل رہا ہے اس نظام میں آپ کو پیر تو بہت ملیں گے لیکن صوفی کوئی نہیں ملے گا۔ تو حضور نصیر ملت وہ شخصیت تھے کہ جو اپنی ذات میں پریکٹیکل ایک صوفی تھے، اور آپ ان پرانے صوفیاء کے اسی طرز پہ، اور تصوف بھی وہ ایسا تصوف نہیں کہ جس پہ دوسرے مذاہب کا رنگ آ جائے، جس طرح ہم نے بہت سارے مزارات پہ دیکھا ہے کہ جی مرید بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے حالت اپنی یہ بنائی ہوئی ہے کہ سروں کی چوٹیاں چھوڑی ہوئی ہیں اور ارد گرد سے بال منڈائے ہوئے ہیں، یہ چیزیں یا دوسرے مذاہب کی، یا مزارات پہ سجدے ہو رہے ہیں، یا یہ چیزیں، ان کا رد کر کے حضور نصیر ملت نے جو اصلی اسلامی تصوف تھا وہ آپ نے پیش کیا ہے۔ تو یہ انتہائی، اور اسی وجہ سے آپ کا خطاب انسان کو متاثر کرتا تھا، کیونکہ آپ کے خطاب کے اندر وہ جھلک تھی جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خطاب کے اندر تھی، یعنی وہی فیض جو حضرت غوث اعظم کا تھا وہ آپ کی زبان حق ترجمان سے جاری تھا۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ آپ کے خطابات سے جناب غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھلک نظر آتی۔ اچھا عبد الرحمن جامی صاحب، آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ 2016 میں آئے، جامی صاحب سے ملے، انہی کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت ہونے کا اعزاز حاصل کیا، تو آپ نے یقیناً اس درسگاہ میں رہتے ہوئے پیر جی کی متعدد کتب کو اگر مطالعہ نہیں کیا تو ان کے نام ضرور پڑھے ہوں گے، کیونکہ آپ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو میں اس یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یقیناً آپ نے کہ یہ کتب کو تو مکمل پڑھا ہوگا، جانچ پرکھ جتنی آپ کی مطلب علمی دسترس ہے اس کے مطابق ہی ہوگی، تو کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس کو آپ نے پوری طرح پڑھا اور وہ آپ کو مکمل سمجھ آئی؟ کیونکہ پیر جی نے جو کہتے ہیں نا کہ لہجہ اور جو الفاظ استعمال کیے وہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کی تشریح وہ ایک عام طالب علم لیول کے بندے کے لیے تو مطلب سمجھنا ایک مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ اتنے ثقیل قسم کے الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں اس میں۔ کئی جگہوں پہ تو ایسے آیا، بات میں لمبی کر رہا ہوں، کہ ایک ہی شعر میں آپ نے ہندی، فارسی، عربی اور ایک اگر شعر ترتیب دیا تو اس میں یہ ساری زبانیں استعمال کر گئے۔ ایسے ہی اسی وجہ سے آپ کو شاعر ہفت زبان بھی کہتے ہیں کہ آپ نے مختلف زبانوں پہ جو ہے اپنا کلام پیش کیا ناظرین کو۔ تو کیا میں آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ وہ کون سا کلام ہے، کون سی کتاب ہے، کون سی تصنیف ہے کہ جس کو آپ نے مکمل جانچ کے ساتھ پڑھا؟ پچھلے دنوں ہم مختصر معانی ایک کتاب ہے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، شیخ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، مسعود بن عمر تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں ایک لفظ لکھا ہوا تھا، لقب تھا کہ عالم نحریر۔ اللہ عالم نحریر۔ آپ کے سوال کے جواب میں صرف میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ عالم نحریر کا آسان مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے علوم کے اوپر ایسے دسترس حاصل کی ہوتی ہے جیسے کسی بندے نے ایک جانور کو پکڑ کے ذبح کر کے اس کو مکمل اپنے کنٹرول میں کر لیا ہوتا ہے، کہ گویا کہ اس عالم نے اپنے تمام جدید و قدیم علوم کو ایسے جیسے ذبح کر کے اس کے اوپر مکمل دسترس حاصل کر لی ہو، اس کو عالم نحریر کہتے ہیں۔ میں نے جب یہ پہلے لفظ پڑھا تو میں سوچتا رہا کہ اس صدی میں یہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ پچھلی صدی میں جا کے دیکھیں تو ایک ہی ہستی نظر آتی ہے، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور اس صدی میں اگر دیکھتے ہیں جا کے تسلی سے آپ بڑے بڑے لوگوں کو پھر کے دیکھ لیں، لیکن یہ مرد مجاہد، یہ حضرت اعلیٰ سیدنا و مرشدنا پیر میر علی شاہ صاحب کے جو چشم و چراغ ہیں، حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، یہی ہستی نظر آتی ہے کہ جن کے اوپر یہ لفظ فٹ آتا ہے کہ یہ عالم نحریر تھے، بے شک عالم نحریر تھے۔ باقی رہی بات جو میں کتابیں تو الحمدللہ آپ کی وہ وقفاً فوقفاً جو ہے دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ ریسنٹلی میں نے یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات کے اوپر لکھا ہوا آپ کا ایک مقالہ میں نے پڑھا، مکمل الحمدللہ اس کو پڑھا میں نے، تعلیمات غوثیہ، ماشاء اللہ۔ تو جواہر التوحیدیہ فی تعلیمات غوثیہ، اس میں جس شان و شوکت سے آپ نے جس احسن انداز میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو ایکسپلین کیا ہے، واضح کیا ہے، میرا خیال ہے کہ پورے بر صغیر میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور قصیدہ غوثیہ شریف کے اوپر اور حضور غوث پاک کی ذات پاک کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا انہوں نے ایسا مدلل جواب دیا کہ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کسی غوث پاک کے بیٹے نے یہ کلام کیا ہوا ہے، دوسرے نے نہیں کیا ہوا۔ نصیر یاد فن کے اساتذہ کی تیرے طرز بیان سے آتی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی جی۔ ہمارے اس سلسلے کو ہم تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ پیر جی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آپ دونوں شخصیات نے بڑا خوبصورت طریقے سے ناظرین کو بتایا اور اپنا نظریہ پیش کیا قبلہ پیر جی علیہ رحمہ کی شخصیت کے حوالے سے۔ ویسے اگر بات کی جائے تو ہماری اتنی وقت بھی نہیں ہے، ہماری وہ تعلیم بھی نہیں ہے، ہماری وہ مطلب تربیت بھی نہیں ہے، اس کے لائق بھی نہیں ہیں کہ ہم پیر جی علیہ رحمہ کا نام لیں یا ان کے علمی خدمات کا ذکر کریں، لیکن ہم حصول برکت کے لیے، اپنی ابدیت کو سنوارنے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم اس کو قبول فرمائے۔ آگے سلسلے کو بڑھاتے ہیں تو بات ہو رہی تھی ربائی کی، اس حوالے سے آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ پرانے شعراء، جو قدیم شعراء، جس میں سب سے بڑا ربائی کا نام عمر خیام، جو ربائی کا خالق ہے عمر خیام ہی ہے یقیناً، اور اس طرز کی رباعیات آپ نے کہیں۔ اور میں ایک استاد کا ذکر کرتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے ایک بڑے معروف استاد ہیں جو مطلب ہے کہ شاعری کے حوالے سے بڑا ایک مقام رکھتے ہیں، متعدد تصانیف کے مالک ہیں وہ، انہوں نے تصانیف لکھی، مصنف ہیں، شاعر ہیں۔ تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ قبلہ پیر جی علیہ رحمہ کے حوالے سے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرا نام کہیں پہ نہیں لینا، تو اس سے میں ان کا نام جو ہے وہ پس پردہ ہی رکھوں گا۔ انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ بیٹا جو نصیر ملت نے شاعری کی ہے، بالخصوص جو رباعیات کہی ہیں، ان کی تشریح کرنا یا اس طرز میں ربائی کہنا، کیونکہ ربائی سب سے چھوٹی بحر اور چھوٹے وزن میں ہوتی ہے، اور اتنی چھوٹی بحر میں اگر آپ کی کتاب رنگ نظام آپ اٹھا کر دیکھیں تو لفظ اللہ کی تحقیق سے لے کر عبد تک کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مکتبہ فکر نہیں ہے، کوئی مطلب ایسا کیا کہتے ہیں اس کو کہ شعبہ نہیں ہے جس کے حوالے سے پیر جی نے رباعیات اور وہ بھی قرآن اور احادیث کی روشنی میں پیش کی ہیں۔ تو اتنا بڑا کام کرنا نصیر ملت کا ہی کام ہے، ماشاءاللہ انہوں نے جو کام کیا اللہ کریم۔ یہاں پہ نا یہ چیز دیکھیں کہ اب رنگ نظام ہے نا، تو اس میں حضور نصیر ملت نے ایک قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو عقائد کی اصلاح کی ہے، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ ایک مجددانہ کام بھی ہے آپ کا۔ تو دیکھیں ایک صوفیانہ رنگ میں آپ نے مجددانہ کام کیا۔ صوفیاء دیکھیں، صوفیاء نے ہمیشہ شروع سے دیکھیں کہ شاعری صوفیاء کا طرز بیان رہا ہے، تو اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی ہے ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر بالخصوص، اور خاص طور پہ اس میں پنجابی کے ہمارے صوفی شعراء کا بڑا چرچہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ربائی جو ہے نا، ربائی مشکل ترین صنف سخن ہے،
بالکل ایسے 4 مصروں کے اندر اپنی بات کو مکمل طور پہ بیان کر دینا، یہ ملکہ کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے۔ فنی لحاظ سے بھی اس کے تقریباً 50,000 اوزان ہیں، بڑی مشکل ہے کہ وزنوں کو اتنے اوزان کو بالکل یاد رکھنا اور اس کے اوپر کلام کو لے کے آنا بالکل بڑا مشکل کام بڑا ہے۔ مشکل کام ہے۔ اور اس میں دیکھیں ایک بحر کے اندر اور پھر اسی وزن کے اندر، اور پھر مصرے بھی آپ کے پاس 4 ہیں، کم الفاظ کے اندر اپنے مفہوم کو بیان کرنا۔ حضور نصیر ملت کا تو اس پہ پورا ایک دیوان ہے نا، رنگ نظام پورا دیوان ہے ایک۔ تو حضور نصیر ملت کی یہ خاصیت ہے کہ آپ نے جس آیت کو لیا، جس حدیث کو لیا، اس کو لکھا اوپر، پھر اس کے ساتھ اس کی پورا مفہوم ان 4 مصروں کے اندر آپ نے بیان کیا۔ بے شک بالکل ایسے کچھ یعنی یہاں نہیں ہے کہ ہر مرتبہ یا اس طرح آپ نے تمہید باندھ کے تو پھر جا کے اس چیز کو آخر پہ لے کے آئے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، میں یہ علامہ صاحب پہ اعتراض نہیں کر رہا، ان کی خاصیت ہے کہ انہوں نے لوگوں کے اندر ایک چیز پیش کی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر پہنچائی ہے، لیکن اس میں آپ اگر قرآن پاک کی کسی آیت پہ یا حدیث پہ اپنے 3 مصرے لگا کے اس کا مفہوم آپ چوتھے مصرے کے اندر پیش کر رہے ہیں، تو آپ کی خاصیت کیا ہے اس میں؟ قرآن اور حدیث کی تو بڑی شان ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ آپ انہی چیزوں کو آسان اور عام فہم پیرائے کے اندر، یا لوگ جس چیز کو جس یعنی شاعرانہ انداز میں جس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس رنگ میں آپ پیش کر دیں۔ بالکل ایسے۔ اچھا نہیں بھائی، ایک بات آپ نے پہلے بھی کی اب بھی کی، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس حوالے سے ہم بات کو تھوڑا بڑھائیں۔ آپ نے شروع میں کہا کہ پیر جی علیہ رحمہ کی جو شخصیت تھی، آپ نے اپنی شخصیت کو عملی طور پر ایک مکمل صوفی کے طور پہ پیش کیا۔ بے شک آپ ایک مکمل صوفی تھے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ جو صوفیاء کا کلام ہے، تو ہم ذرا تھوڑا اس طرف چلتے ہیں۔ صوفیاء کے کلام میں اگر دیکھا جائے تو پنجابی کی اگر بات کی جائے، جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ربائی پہ بات کر رہے تھے، آپ کی جو تصنیف ہے رنگ نظام، پنجابی کلام میں اگر دیکھا جائے تو حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ، اور پھر طوطی کشمیر میاں محمد بخش کھڑی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے پنجابی میں اپنا صوفی کلام پیش کیا۔ مطلب اس میں بھی کئی ایک عقائد کو بھی انہوں نے پیش کیا، بے شک رسالت کو پیش کیا، توحید کو پیش کیا۔ تو اگر اسی مناسبت سے بات لے کے ہم آئیں قبلہ پیر جی علیہ رحمہ پہ، تو آپ کی جو پنجابی میں شاعری ہے اس کے حوالے سے آپ نے مطالعہ کیا ہوگا یقیناً، بے شک تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، اب آپ نے 2 بڑی شخصیات کا نام لیا ہے، ایک تو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرا جو ہے حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو دونوں بڑی شخصیات ہیں، اور دونوں کا تعلق ہی قادری سلسلے سے ہے، اور حضرت نصیر ملت کی یہ خاصیت بھی اس میں آپ خاص ہیں کہ اس سے پہلے یہ کسی نے یہ کام نہیں کیا کہ کوئی ایسا کلام لکھا ہو جس میں ان ہر 2 شخصیات کے رنگ کو جمع کر دیا ہو، انداز کو جمع کر دیا ہو۔ اب جو کلام آپ نے لکھا ہے اسی کلام کے اندر اگر آخر پہ آپ ہو لگا دیں تو وہ سلطان باہو صاحب کی طرز پہ ہو جائے گا، اور اسی سے آخر میں اگر ہو ہٹا دیں تو وہ جو ہے میاں محمد بخش صاحب کی طرز پہ ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ چونکہ غزل گو شاعر بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو پرانے صوفیاء کا یہ طرز عمل رہا ہے، جس طرح وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ہیر لکھی، ٹھیک ہے، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیر اور رانجھا جو ہیں یہ کوئی ان کی فرضی قبریں بھی موجود ہیں، یہ کوئی پریکٹیکلی کردار تھے اس دور میں، حالانکہ یہ نہیں ہے، یہ استعارے ہیں، عقائد ان کی نہیں ہیں، ان کے رنگ میں انہوں لوگوں نے معرفت کی باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہیر رانجھا اور ملکہ بدرہ اور سیف الملوک شہزادہ، جس کے نام پہ سیف الملوک ہے میاں محمد صاحب کی، ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ اور بھی صوفیاء کے اس طرح جو ہے ملتے ہیں. بلے شاہ رحمۃ اللہ اللہ علیہ. علیہ کا کلام ہے. بلے شاہ صاحب کا تو اپنے فنا فی الشیخ کے مقام پہ تھے، اپنے پیر کے ساتھ جو ہے وہ ان کا جو ربط ہے وہ ہے. اچھا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ یعنی مجازی جو محبوب ہوتا ہے اس کے رنگ میں حقیقی عشق کو پیش کرنا، یعنی عشق مجازی سے لوگوں کو عشق حقیقی کی طرف لے کے جانا. تو یہ ہمارے صوفیاء کا جو طرز عمل ہے. بعض لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، یہ کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں قرآن پاک میں بھی زلیخا کا ذکر موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس پہ نظم کلام بھی موجود ہے، یوسف زلیخا. اور اس کے علاوہ یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے. تو لوگ جس چیز کو ظاہر میں دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کے پھر جو باطن ہوتا ہے اس پہ قیاس کرتے ہیں. بے شک بے شک. تو اسی رنگ کو حضور نصیر ملت نے بھی اپنی غزلیہ کلاموں کے اندر پیش کیا. اور کیونکہ یہ دور جو ہے اتنا پنجابی کا نہیں ہے جتنا لوگ اردو کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں. بالکل. اور آپ کی غزلیہ کلام جو ہیں اور اس طرح اردو میں بھی آپ کا، یعنی آپ نے 7 زبان میں شاعری کی. تو جو شاعر ہوتا ہے نا، وہ جس زبان میں شاعری کرتا ہے وہ اس زبان کا محسن ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جی. کیونکہ زبان عروج پہ لے کے جانے والی ایک چیز شاعری بھی ہے. حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے بالکل ایسا. کہ وہ اہل زبان ہے. ایک غیر فارسی آدمی کا کلام انہوں نے اپنی زبان میں، دیکھیں کہ اس میں وہ خاصیت تھی کہ وہ اہل زبان کی کلام پہ فوقیت رکھتا تھا. بالکل اسی طرح، کیونکہ پیر جی علیہ رحمہ نے، آپ دونوں نے بھی ذکر کیا اس بات کا، بلکہ ہر شخص ہی جس کا کسی نہ کسی حوالے سے شعبہ تدریس سے تعلق ہے یا اس کو ادب کے حوالے سے کوئی ذوق ہے، شوق ہے، وہ ادیب ہے یا ایک طالب علم ہے، تو اس کو یہ بات پتہ ہے کہ پیر جی علیہ رحمہ نے 7 مختلف زبانوں میں شاعری کی اور بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے ہر زبان پہ اپنا مکمل عبور کے ساتھ کلام پیش کیا. کوئی ایسی زبان ہی ہے جو مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہے، جیسا کہ عربی، فارسی، ہندی، سرائکی، پوربی اور پنجابی وغیرہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دونوں کا بھی کافی مطالعہ ہے اس حوالے سے. کوئی بھی شاعر اگر ہوتا ہے، کسی حوالے سے اگر دیکھا جائے نا، شاعری کی جو لسٹ ہے، جتنے بھی شاعر ہو گزرے ہیں یا بھی اس دور میں کئی ایک لوگ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو ہر شاعر نے اس کام کو ہاتھ نہیں ڈالا. اب بڑے الفاظ ہیں میرے پاس لیکن وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. ہر شاعر نے ایک لمیٹڈ ایریا میں رہ کے کام کیا ہے. انہوں نے اس کی مثال دی کہ بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کا کلام یقیناً اسلام آباد کے لوگ بھی سمجھتے ہیں جو ذوق رکھتے ہیں، لیکن ہر بندہ نہیں سمجھتا. ہر عوام بندے الناس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا، اتنا مطلب اس کی رسائی نہیں ہے، اس کی پہنچ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. تو پیر جی علیہ رحمہ نے وہ کام کیا کہ جو ہر زبان کی عکاسی کرتا ہے. اور جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے ہم تھوڑی گفتگو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ ہر شاعر نے ایک لمیٹڈ طریقے سے کام کیا. اب مانا کہ ایک زبان پہ، 2 زبان پہ، 3 زبان پہ عبور تھا کسی، ایک بات مان لی ہم، پیر جی کو 7 مختلف زبانوں پہ عبور تھا، آپ نے 7 زبانوں میں شاعری کی. لیکن بات یہاں رکی نہیں ہے، یہاں پہ بات رکی نہیں، یہاں سے کہیں آگے تک ہے. جو شاعر ہیں انہوں نے اپنا ہی کلام پیش کیا، اپنے ایک رنگ میں کیا. پیر جی نے جناب مولانا عبد الرحمن جامی سے لے کر مولوی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک جتنے بھی شاعر گزرے ہیں، اس میں جو بزرگ صوفی شاعر گزرے ہیں، ان سب کے کلاموں پہ بھی کلام کیا. بالکل ان کی زمینوں پہ کام کیا، مطلب جس زمین میں انہوں نے شاعری کی وہ بھی ایک آسان کام ہے. کہ مثال کے طور پہ آپ کسی زمین پہ کسی وزن پہ کوئی نظم لکھتے ہیں، غزل لکھتے ہیں، بعد ازاں آنے والوں کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ آپ نے پلیٹ فارم دے دی ہے، وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جس وزن کو آپ نے استعمال کیا اس کی تشریح تضمین کی صورت میں کرنا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جہاں آپ نے بات کی نا
مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو ان کا جو کلام ہے نا آپ دیکھ لیں، ایک دیوان ہے ان کا، ایک دیوان ہے. اچھا کتنی زبانوں کے اندر شاعری کی ہے آپ نے؟ اردو کے اندر. اچھا ایک کلام ہے جس کے اندر 4 زبانیں استعمال کی ہیں، کل بل 4 زبانوں پہ شاعری کی ہے یا 5 ہے یہی ہے. اچھا اتنے 4 یا 5 زبانوں کے اندر شاعری کار کی، یہ بھی اس دور کے مطابق بڑی بات تھی، بڑا کام، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا کام کسی کا نہیں تھا. اچھا جب اپنے کام کو دیکھا نا انہوں نے تو پھر کہا ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا میسر، بالکل جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے. تو یہ اپنی تعریف کی انہوں نے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں نا تو یہاں پہ عالمانہ رنگ نہیں ہے، ایک صوفیانہ رنگ ہے. میں پہلے جو بات عرض بار بار کر چکا ہوں کہ حضور نصیر ملت نے اتنے دیوان لکھے ہیں. اچھا کسی جگہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ نصیر تجھ کو جو ہے ملک سخن کی اب شاہی میسر ہو گئی ہے. واہ، بلکہ عز پیش کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں شعر ہے اسی زمین کے اوپر کہ شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری، ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے. بے شک اتنی وہ عالمگیر شخصیت ہو کہ تو آج ہی دیکھیں کہ ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیا. بے شک یہی بات ہے. اور دوسری آپ دیکھیں نا کہ آپ وہ کس طرح شعر ہے کہ پاؤں استادوں کے دامے ہیں تو یہ فن آیا ہے. تو عز پیش کیا ہے، اپنے اساتذہ کی تعریف کرنا وہ بہتر سمجھا بجائے اپنی تعریف کرنے. تو یہ تو آپ کا جو ہے آپ اکثر خطبات میں بھی آپ بات فرمایا کرتے تھے کہ بندے میں اگر خاصیت ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یہ خاصیت ہے، خود بندے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. شعر ہے نا ابھی عبد الرحمن پیش کر رہے تھے شعر تضمین کے حوالے سے جی. تو ایک شعر میں پیر جی فرماتے ہیں، اب دیکھیں یہ شعر کیسے عکاسی کر رہا ہے، کیسے تشریح کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اب دیکھیں یہ جو 3 لائنیں پیر جی نے پیش کی ہیں مولانا کے کلام سے پہلے، کیا خوبصورت بات کی ہے. بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی خوبصورت تشریح میرے خیال میں ممکن نہیں ہے جس طرح پیر جی کر گئے ہیں. دیکھیں فیصل بھائی، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بات آئے یا حضرت مولا کائنات کی بات آئے یا حضرت مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات آئے، تو آپ نے ہر یہ جو جلیل القدر شخصیات ہیں ہر شخصیت کی بارگاہ میں اپنا عز پیش کیا ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جو برگاہ رسالت کے اندر آپ نے حاضری کے مناظر پیش کیے ہیں اپنی شاعری کے اندر، ٹھیک ہے، وہ ایک عجیب کیفیت رکھتے ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا کثرت اسیاں کے سبب سامنے جایا نہیں جاتا، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور کلام کا شعر ہے کہ درباں جو الجھا باب نبی پر. اچھا بندہ جب جاتا ہے تو ہر بندے کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ بندہ وہاں گر جائے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر اپنا عز پیش کرے. تو اسی موقع کو آپ نے بیان کیا کہ درباں جو الجھا باب نبی پر، اپنا بیان کر رہے ہیں کہ میں وہاں پہ گرا ہوا تھا تو درباں جو الجھا باب نبی پر، اس نے کہا کم تو میں نے کہا لا. سبحان اللہ. تو یہ عز ہے اور یہ محبت ہے، یہ پیغام ہے حضور نصیر ملت کا، عشق کا جو حضور نصیر ملت نے اپنے مریدین کو دیا. اور یہی عشق رسول کا پیغام آپ نے کروڑوں دلوں کے اندر عشق رسول کی شمع فروزاں کی ہے. اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. حضور نصیر ملت سے پہلے بھی بہت زیادہ علماء ہوئے، جب سے پاکستان بنا، پاکستان کی سرزمین پہ حضور نصیر ملت کے بعد بھی بہت سارے علماء ہوئے.
لیکن جس عجیب انداز کے اندر آپ نے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا کی ہے، یہ انداز میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے جب سے پاکستان بنا ہے بڑے بڑے بلیار خطیب بھی ہوئے ہیں، کسی کو یہ حاصل ہوا ہو یہ انداز، اور اس کے بعد کسی کو حاصل ہوگا۔ یہ آپ ہی کی خاصیت تھی جو آپ پیش کر گئے۔ بالکل ایسے ہے جی، ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ تو پھر یہ نے جو کام کیا یقیناً وہ کسی کے بس میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، میرا تو یہی عقیدہ ہے۔ اچھا، رسالت کی آپ نے بات کی، رسالت کے حوالے سے آپ نے جو کلام پیش کیا اس میں ایسا ادب ہے، ایسا اس میں درد ہے، اور کیا چاشنی ہے کہ خود ہی جب نسبت کا اظہار فرماتے ہیں تو کچھ یوں کہتے ہیں کہ مجھ پہ معاشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ تو یہی بنیادی عقائد ہیں، عقیدہ توحید ہمارے ایمان کا لازم حصہ ہے۔ تو مختلف شعراء نے جو کلام لکھا، اب اس میں باتیں اتنی ہیں نہیں بھائی۔ جب آپ عقیدہ توحید کی بات کرتے ہیں نا، شاعری کے اندر ہوں یا جو ہے اپنے خطاب کے اندر یا نثر میں، آپ جب عقیدہ توحید کی بات کرتے ہیں تو آپ کے کلام سے نا حضرت غوث اعظم کے خطبات کی جھلک نظر آتی ہے، اور جب آپ عشق رسول کی بات کرتے ہیں نا تو آپ کا کلام اس نہج کا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جامی کا انداز نظر آتا ہے، اور جب آپ پند و نسائی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ سعدی اور جلال الدین رومی کا انداز نظر آتا ہے۔ بے شک کیسے۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا توحید کے حوالے سے، رسالت، توحید۔ سب سے پہلے توحید کے حوالے سے میں ابھی ذکر کر رہا تھا، بیچ میں بات اس طرف تھوڑی چلی گئی۔ تو توحید کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شعراء کرام جو گزرے ہیں، یہ بھی ایک خوبی ہے، ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ جتنے بھی شعراء کرام گزرے ہیں انہوں نے زبان کا استعمال بھی بڑے محدود طریقے سے کیا، مطلب انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ ہم کسی کی نفی میں مطلب نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک پیرائے میں رہ کر زبان کا بھی استعمال کیا۔ پھر کلام کے حوالے سے اگر کسی نے غزل گوئی کی تو وہ فقط غزل گوئی کرتا رہا، غزلیں وغیرہ یا دیگر نعت اور رباعیات۔ لیکن پیر جی کی اگر بات کی جائے تو آپ کا یہ شاعری کا سلسلہ حمد سے شروع ہوتا ہے اور مناقب پہ ختم ہوتا ہے۔ حمد ہو، نعت ہو یا پھر منقبت ہو، آپ نے ہر حوالے سے کام کیا۔ تو توحید کے حوالے سے میں عبدالرحمن بھائی آپ سے سوال کروں گا یہ کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، پیر جی علیہ الرحمہ نے مختلف زبانوں میں، میرے خیال میں آپ نے فارسی میں بھی حمد کہی ہے، جی بے شک، اور عربی میں بھی کہی ہے، اردو میں بھی کی ہے، اور پنجابی میں بھی۔ جی بے شک۔ تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں کہ حمد کے حوالے سے آپ نے کس طرح خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ شاعری کی ہے، اس حوالے سے آپ اپنی معلومات ذرا شیئر کریں۔ جس طرح پہلے محترم نعیم صاحب نے یہ ذکر کیا کہ جب آپ کلام فرماتے، گفتگو فرماتے یا وہ آپ تو کی حقیقت تحریریں ہے۔ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریریں، تقاریر ہیں یا آپ کی گفتگو کی جھلک نظر آتی ہے۔ یعنی آپ کا یہ طریقہ رہا کہ جس طرح قدیم صوفیاء کرام، یعنی جو رول ماڈل ہیں اس فیلڈ کے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اگر نہ ہوں تو آپ کو تصوف سمجھ ہی نہیں آتا، ایسی ہے۔ ان صوفیاء نے جس طرح عوام کو خدا کی بارگاہ میں لا کھڑا کیا تھا، آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کی فارسی ہم دیکھیں، پنجابی، اردو یا دیگر زبانوں میں آپ کا یہ طریقہ رہا کہ آپ نے فارسی میں آغوش حیرت تحریر فرمائی رباعیات کے اوپر، تو اس کا آغاز بھی حمد سے، حمدیہ کلام سے، اس میں پہلے حمدیہ رباعیات ہیں۔ اردو میں رباعیات لکھی تو پہلے حمدیہ رباعیات ہیں رنگ نظام، اور اس کے علاوہ دی ہماؤست میں شروع میں دیکھ لیں یا دیگر اور اس کے سے ہٹ کے کتب میں بھی مختلف اصناف میں آپ نے حمد کہی۔ تو جب خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ ان حمدوں کو ملائیں اور صوفیاء کا عقیدہ توحید پڑھیں تو آپ کو سارے کے سارا وہ نچوڑ ملے گا جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک صوفیاء کرام، ایون کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو عقیدہ توحید، اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت میں آپ دیکھیں
کہ آپ نے جب آپ کی ربائی کے اوپر اعتراض کیا گیا تو آپ نے جواباً مطلب یہ کتاب تحریر فرمائی، تو آپ نے جو عبارتیں کوٹ کی اس میں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صوفیاء کے اقوال اور اس سے ہٹ کے قرآن و حدیث کے استدلالات وہاں پہ پیش فرمائے۔ پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث کی جو میں بیان کردہ جو حقیقی توحید ہے، جو صوفیاء کرام بتاتے رہے، جو کہ آج کل اس کے اوپر زمانے کی گردشوں نے مٹی ڈال دی تھی کچھ، اس کو صاف ستھرا کر کے نکھار کے پیش کیا، وہ حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات نے پیش کیا۔ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں تو مشکل کشا کون ہے۔ فیصل بھائی یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے، کہ اگر ہم حضور نصیر ملت کو تصوف کا مجدد کہیں نا، یہ بات بے جانا ہو۔ اللہ اکبر، بڑی بات۔ دیکھیں صوفیاء کی تعلیمات کا مجدد جو ہے نا، وہ میرے خیال میں حضور نصیر ملت کے زندگی اس صورت میں لوگوں نے دیکھا ہے۔ دیکھیں اس میں لوگوں نے مختلف ملاوٹیں کر دی۔ اب توحید جو تھی صوفیاء کی توحید، صوفیاء کی توحید میں اگر توہین کا عنصر ملا دیا جائے، ٹھیک ہے، انسانی فطرت ہے وہ ہر چیز میں ملاوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فطرت تو میں نہیں کہوں گا، یہ خباثت ہے انسانوں کی کہ ہر چیز میں وہ ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو اگر صوفیاء کی توحید میں توہین کا عنصر ملا دیا جائے تو یہی توحید صوفیاء کی نہیں رہتی، یہ وہابیوں کی توحید بن جاتی ہے۔ وہابیوں کی توحید سے اگر نکال دیا جائے توہین کا عنصر تو صوفیاء کی توحید کا ایک رنگ ہے۔ بالکل ایسے۔ تو حضور نصیر ملت نے اس چیز کو پیش کیا ہے، وہ توہین کا جو عنصر ان لوگوں نے مکس کیا تھا اس کو نکالا ہے۔ اور اسی طرح عقیدت میں اگر آپ شرک کا عنصر ملا دیں گے تو وہ اہل بدعت کی عقیدت مان جائے گی، اہل حق کی عقیدت نہیں رہے گی، صوفیاء والی عقیدت نہیں رہے گی۔ تو اس میں یہ چیز اگر نکالیں تو یہ ایک صوفیاء کا، آپ نے وحدت الوجود کے ایک نظریے کو، جس کو لوگ بھول گئے تھے، لوگ کہتے تھے یہ بہت بڑا مشکل فلسفہ ہے، تو آپ نے اس کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ بے شک ایسے ہے جی ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں، بہت ساری نئی باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں۔ جیسا کہ پیر جی کے حوالے سے ذکر ہوا، بات ہوئی، آپ کی شاعری کے حوالے سے مختصر بات ہوئی، یہ اس کو میں مختصر بات کہوں گا۔ آپ دونوں حضرات یقیناً میری تائید کریں گے اس معاملے میں، کیونکہ ہم تو اس فیلڈ کے مطلب ادنا سے طالب علم ہیں، ہم مختصر بات ہی کر سکتے ہیں جتنی ہماری وقت ہے، جتنی ہماری حیثیت ہے۔ تو آخر میں بات کرنا چاہوں گا، آپ کا ایک بڑا خوبصورت مجموعہ ہے، مجموعہ کلام فیض نسبت کے نام سے، جس میں پیر جی علیہ الرحمہ نے جناب سیدنا عبداللہ علیہ السلام سے لے کر کئی ایک اس میں صحابہ کرام ہیں، پھر اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، مشائخ، کتب جتنے بھی گزرے ہیں، جو کسی حوالے سے پیر جی کی ان سے عقیدت ہے، ان سے محبت تو سب سے کرتے تھے یقیناً، لیکن زیادہ عقیدت کی وجہ سے آپ نے جو جو کلام لکھے میرے خیال میں بہت خوبصورت طریقے سے لکھے۔ تو اس حوالے سے آپ دونوں کی مختصر رائے میں پروگرام میں شامل کروں گا۔ پہلے نعیم بھائی آپ اپنی رائے کا اظہار کریں اس حوالے سے۔ آپ نے فیض نسبت کتاب پڑھی ہے؟ بے شک جی، یہاں پہ فیض نسبت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مناقب لکھنے والوں کے لیے نا، جو مناقب لکھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے۔ وہ بہترین راہ اعتدال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اصول حضور نصیر ملت نے اپنائے ہیں، اگر وہ لوگ اپنا لیں تو میرے خیال میں مناقب لکھنے والوں کے لیے بہت ہی ایک اہم کتاب ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے شاعری کے حوالے سے بات کی ہے، اگر اس کو نعیم بھائی عقائد کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ عقائد کے حوالے سے دیکھیں فیصل بھائی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شاعری کرتے ہیں تو وہ عقائد کو
کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ورنہ بعض دفعہ لوگوں کے عقائد کچھ ہوتے ہیں لیکن شاعری جب وہ کرتے ہیں قافیے اور ردیف ملاتے ملاتے وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں. گویا تیری زبان کے نیچے جی زبان. دیکھیں نا، عقائد کچھ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہے. اب دیکھیں لوگوں کی نثر کی صورت میں کتابیں موجود ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ ارد و اباب کے علم میں ہوگا، ان کی شاعری کی بھی دیوان موجود ہے، اس میں بھی دیکھیں اور ان کی باقی کتابوں کو بھی دیکھیں، آپ کو بالکل نہیں لگے گا کہ یہ نثر انہی کی ہے اور یہ نظم بھی ایک ہی شخص کی ہے. آپ کہیں گے یہ نظم کلام جو ہے یہ کسی اور کا ہے اور یہ نثر جو ہے یہ کسی اور کی ہے، لیکن حضور نصیر ملت نے جو کچھ نظم میں کہا وہی کچھ نثر میں کہا. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہمارے ناظرین کو ایک کلام سنایا تھا مولا کائنات کی بارگاہ میں، جو آپ نے اپنی حاضری پیش کی ہے، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کی ہے، پیر جی علیہ رحمہ کا کلام. تو اس کے علاوہ فیض نسبت میں کئی ایک کلام ہیں جن میں جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان میں بھی آپ نے کلام کہا. اس کے علاوہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں بھی، دیگر بھی جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آپ نے اپنا عقیدہ اپنی حاضری پیش کی. تو کوئی اور کلام کی اگر آپ ایک دو اشعار ہمارے سامعین کو پیش کریں. فیصل بھائی کلام تو نہیں، میں ایک ہی شعر میں بات ختم کرنا چاہوں گا جی. کہ میرے جو ہے نا حضور نصیر ملت نے فرمایا بعد تحقیق احادیث و روایت نصیر میرا دل قائل ایمان ابو طالب. واہ. حضرت ابو طالب کی نظم کی صورت میں یہ تعریف حضور نصیر ملت ہی کو. میں نے عقائد کی جو بات کی نا وہ بات کی یہاں پہ آپ نے تعریف. بالکل ایسے. جی ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے خوبصورت الفاظ میں آپ نے خوبصورت پیرائے میں فیض نسبت کے حوالے سے ایک مختصر سا تعارف ناظرین کو پیش کیا. ناظرین، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، جو لوگ مطلب اس چیز سے ناواقف ہیں، جن کو صرف اتنا پتہ ہے کہ قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی قادری چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف ایک خطیب تھے جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو میں یہ اس پروگرام کی وساطت سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور آپ کے جو ہم نے مجموعہ کلام یہاں پہ نام کے ساتھ آپ کو بتایا ہے، شاید ویڈیو میں مختلف کتب آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں، تو ان کا ایک دفعہ آپ نے مطالعہ ضرور کرنا ہے. اور جس حوالے سے آپ شوق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، خواہ وہ شاعری ہے، وہ نثر ہے، نظم ہے، ربائی ہے، اس حوالے سے عربی، فارسی، ہندی، پنجابی، پوربی، سرائکی اور دیگر ایک دو زبانوں پہ آپ نے جو شاعری کی ہے وہ آپ ضرور پڑھیے گا، ضرور بضرور ایک دفعہ اس کا مطالعہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو ایسے ایسے خوبصورت نگینے ملیں گے کہ جو آپ کو پہلے شاید کہیں نہ ملے ہوں. بات کا سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے فیض نسبت کے حوالے سے، میں عبدالرحمن جامی کی طرف بڑھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے فیض نسبت کا مطالعہ اگر کیا ہے تو کس حوالے سے آپ نے فیض نسبت کو کیسا پایا؟ فیض نسبت جو نام آپ نے رکھا ہے نا، جس طرح میں نے اس کا مطلب مطالعہ کیا، اس کو مختلف اینگلز سے دیکھا، تو میں کہتا ہوں یہ واقعی فیض نسبت ہے. اللہ، یہ جو نام آپ نے رکھا ہے یہ واقعی ہی فیض نسبت ہے. بے شک. اب اسی کتاب کو لے کے آج کل ہمارے کچھ سوشل میڈیا کے حضرات کچھ اعتراضات انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں، جس طرح ترتیب خلافت کا معاملہ ہے. ان سے میں یہی گزارش کروں گا فرسٹ آف آل کہ آپ نے جب وہ چوتھے نمبر پہ لکھی گئی مناقب ان اصحاب میں سے، اصحاب اربع کی مناقب جو لکھی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کے والدین کرام علیہم السلام، اور یہ سارے حضرات کے بعد جب خلافت والا مسئلہ جو لے کے آج کل اسی کتاب کو کچھ اشعار کو لے کے ایشو بنایا جا رہا ہے، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے تو کلام میں مناقب کی ترتیب دیکھیں کہ سب سے پہلے کس کی منقبت ہے. یہ میں نہیں اب بتاؤں گا کہ پہلے کس کی ہے، ان ناظرین سے میں معترضین سے گزارش کروں گا کہ ایک بار انٹرنیٹ پہ یہ کتاب موجود ہے تو آپ یہ کتاب نکالیں اور اس کی ترتیب دیکھیں، اور پھر ایک دو اشعار کو لے کے جو خصوصاً پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ مطلب
اشعار بڑے آپ نے کسی اور طرز میں لکھ دیے، یہ عقیدہ بدل گیا، مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے. ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی نظر کتاب کے اس پیج کے آخر پہ بھی ڈال لیں، اور نیچے کچھ حاشیے لکھے ہوئے ہیں، ان حاشیوں کو بھی ذرا غور سے پڑھ لیں. باقی آپ نے کا جو منقبت لکھنے کا انداز ہے، آپ نے شروع میں ایک مضمون لکھا ہے مناقب کے حوالے سے کہ منقبت شے کیا ہے اور منقبت لکھنے کے آداب کیا ہیں. ان آداب کو وہ حضرات پڑھیں اور پھر اس فیض نسبت کو انصاف کی نظر سے دیکھیں اور پڑھیں اور خود فیصلہ کریں کہ یہ فیض نسبت کتاب فیض نسبت ہے یا نہیں. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے بات بیان کی، اپنا مقصد بیان کیا. ناظرین، میں یہ بات بارہا پہلے بھی دہرا چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر میں دہرا رہا ہوں کہ ہماری حیثیت نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن ایک تعارف کے طور پہ ہم پیر جی کے جو اصناف ہیں جن پہ آپ نے مختلف طریقوں سے کام کیا ہے، ان کا ذکر ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ مزید بھی اس چینل سے آپ کو بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی خوبصورت یادیں اور دیگر حوالہ جات سے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم پیش کرتے رہیں گے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نعیم بھائی آپ سے آخری سوال کرتا ہوں، اور یہ سوال بڑا عجیب قسم کا سوال ہے. یقیناً یہ سوال سنتے ہی آپ کے خیالوں میں کچھ ایسی باتیں آئیں گی کہ انسان تھوڑا اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں بدقسمت بھی سمجھتا ہے یہ سن کر کہ آپ کی پیر جی علیہ رحمہ سے آخری ملاقات کب ہوئی اور ان کی کتنی کمی محسوس ہوئی. فیصل بھائی، حضور نصیر ملت سے یقین جانے میری آخری ملاقات جو ہوئی ہے جب میری بیعت ہوئی تھی، یہ 12 ربیع الاول کی رات تھی. ٹھیک ہے. اور پتہ ہے کہ میرے ذہن میں ایک سوال تھا. میرے استاد تھے، ہماری مسجد کے خطیب بھی تھے، تو میں نے ان سے جا کے بات کی. مجھے گھر سے کہتے تھے جاؤ یار گولڈن شریف، ابو نے بھی کہا اور والدہ صاحبہ نے بھی کہ جاؤ گولڈن شریف جا کے بیعت ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو لیکن ایک سوال بار بار میں کہتا ہوں یار یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جہاں پہ سارا خاندان مرید ہو بندہ ادھر ہی مرید ہو. ٹھیک ہے. تو میں نے جا کے اپنے استادوں سے یہ بات کی. میں نے کہا استاد جی یہ مسئلہ ہے. تو مجھے گھر والے کہتے ہیں، تو وہ ایک اور جگہ پہ مرید تھے تو انہوں نے کہا ادھر چلیں. میں نے کہا پھر بات تو وہی ہے کہ وہ آپ کے پیر ہیں اس لیے میں ان کو مان لوں. تو اچھا وہ کہتے ہیں کہ یار تم کیسے ماننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی میں کچھ دیکھتا ہوں پیر ہو نا جن میں کوئی روحانیت ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس کو دیکھا جائے تو پھر مانا جائے. ویسے ہی تو ضروری نہیں ہے کہ ایک رسی ہے اور اس کو پکڑ کے اس طرف کھینچ رہا ہے کوئی تو ہم نے جانا ہی جانا ہے ادھر. تو وہ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا رسی دبی ہوئی. ایسی جی، رسی دبی ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جانور کو رسی ڈال کے ایک طرف کھینچتے ہیں تو وہ ادھر جدھر اس کا دباؤ ڈلتا ہے وہ ادھر جاتا رہتا. میں نے کہا کہ یہ فرق ہونا چاہیے. میں سوچ سمجھ کے تو آپ نے میرے استاد جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ یار لائبریری کے باہر، ان کی لائبریری تھی باہر، وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ یار اندر جاؤ نا، تو ادھر جو ہے کشف المحجوب پڑی ہوئی ہے، اٹھا کے لے جاؤ اس کو پڑھ لو. تو حضرت داتا صاحب کا اپنا قول انہوں نے مجھے سنایا کہ داتا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر اس دور میں کوئی مرد کامل ہوا تو اس کی طرف رہنمائی کر دی جائے گی، اور اگر کوئی نہ ہوا تو میری یہ کتاب کافی ہے اس کے لیے. اچھا فیصل بھائی، وہ میں اس وقت 9th کلاس میں پڑھتا تھا، تو جو مجھے ترجمہ تھا کشف المحجوب کا میں وہ لے کے آیا. اچھا وہ عالمانہ ترجمہ تھا. ایک تو بڑا مشکل کہ آگے سے پڑھو تو پیچھے عبارت بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے کچھ اس کے پیجز پڑھے تو میں نے کہا ایک دن نہ میں پڑھتے پڑھتے یوں رونا آ گیا یار ایڈی مشکل کتاب ہے یہ کتوں میری رہنمائی کر سی. ٹھیک ہے. یہ رات کو میں پڑھ رہا تھا، بس ہو گیا. تو جو مجھے اشارہ ملا حضور نصیر ملت. اللہ
تو یہاں پہ جو میں آیا، مطلب 2008 میں جب آپ بیعت ہوئے وہ آپ کی آخری ملاقات؟ آخری ملاقات تھی۔ اس سے پہلے حضور نصیر ملت ہمارے گاؤں ہر سال خطاب کے لیے جایا کرتے تھے، ماشاء تشریف لے گئے۔ اچھا ایک دفعہ ہمارے گھر بھی حضور نصیر ملت تشریف لے کے گئے، تو وہاں پہ ملاقات پہلے بھی ہوتی رہتی، ٹھیک ہے، لیکن یہ میری آخری ملاقات تھی، اسی میں میری بیعت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے کہ میں آپ کے مریدوں میں داخل ہو گیا ہوں۔ تو رہی بات کمی، تو فیصل بھائی آپ کی کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا، کوئی نہیں پوری کر سکتا۔ میں نے اس لیے سوال میں یہ آپ کی لفظ کمی استعمال کیا تھا کوئی نہیں پوری کر کہ سکتا۔ خود کو بدقسمت ہم میں سمجھتے ایک ہیں بات کہوں یہاں پہ، کہتا ہوں کہ حضور نصیر ملت نے نا کہ جتنے اوصاف تھے نا، ان میں سے کسی ایک کام کو جو آپ نے شروع کیا ہے، کسی ایک کو لے کے نا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح آپ کر رہے تھے وہاں یہ کام اس طرح چل رہا ہے۔ جی ناظرین، آج ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہے اور اختتامی لمحات ہیں۔ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے، یہ علمی ادبی محفل، گفتگو، بات چیت، یہ نشستیں چلتی رہیں۔ بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا، عبدالرحمٰن جامی اور نعیم شوکت چشتی صاحب، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیے NTV۔